नाज़रीन, अभी अब्दुल शकूर साहब ने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बताया मसला फ़लस्तीन का, लेकिन मैं सबसे पहले सिराजुल हक साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा, उनको मुबारकबाद भी दूँगा कि इस मसले पर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पब्लिक की मोबिलाइजेशन है उसमें उन्होंने और उनकी जमात ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वैसे तो इस इशू पे तमाम पाकिस्तान के मुकाबले फिक्र जो है वो एक पेज पे थे, लेकिन इन्होंने जो कराची में और पेशावर में और फिर इस्लामाबाद में उन्होंने जो इज्तिमात किए वो तारीखी इज्तिमात थे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा यरूशलेम में कुछ जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता रहता है और उन्होंने ख़ास तौर पर न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि जो कराची में आपका जो मार्च था और फिर जो आपका पेशावर में मार्च था उसकी जो पोस्ट किया, पता नहीं वो आप देखे होंगे वो अरबिक खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना है। न सिर्फ ये कि उन्होंने इस इज्तिमा का इत्माम किया बल्कि कुछ हफ्ते पहले जब अशरफ सराई साहब का इंतकाल हुआ बल्कि उनको शहीद किया गया जम्मू में, तो जमात इस्लामी इस्लामाबाद ने यहाँ पर उनकी गायबाना नमाज जनाजा का इत्माम किया और उस पर भी अल्ताफ साहब मुझे श्रीनगर से बहुत से जो लोग हैं उन्होंने इस पर शुक्रिया भिजवाया, तो मैंने सोचा कि आपको खुद मिलकर आपको बताऊंगा, तो भी इज्तिमा में शुक्रिया जो है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये एक दो ऐसे इशूज है पाकिस्तान में, एक कश्मीर का इशू है, एक फ़लस्तीन का इशू है, जिस पर कि हमारे जो अवाम की अक्सरियत है उसका नुक्ता नज़र जो है वो उसमें काफ़ी यकसानियत पाई जाती है। लेकिन थोड़ी सी अगर बड़े अदब के साथ मैं इख्तिलाफ करूँ अब्दुल शकूर साहब से कि वो कह रहे थे कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीन के इशू पे यकजा है, तो अगर वो आम लोगों की बात करें तो मैं बिल्कुल ठीक है उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ख़ास लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस पर यकजा नहीं है, इसलिए कि ख़ास लोग जो हैं वो तो हमारे सामने बैठ कर हमें कोशिश करते हैं मनाने की कि आप लोग जो हैं वो इजराइल के साथ ताल्लुकात किया करें। और अभी जब एक पाकिस्तान में पिछले दिनों माहौल पैदा हुआ जब पूरे मुल्क में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे हो रहे थे, तो उस वक्त जब हमने ये बात शुरू की भाई ये एक ऐसा इशू है जिस पे कायद-ए-आज़म से लेकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक और भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक और नवाज शरीफ साहब से लेकर इमरान खान साहब तक तमाम पोलिटिकल पार्टी जो हैं तमाम मुताबिक फिक्र एक हैं, तो इस पर हमें सिर्फ जलसे जुलूस और मुजाहरे नहीं करने चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। तो हमें कहा जाता है कि आप लोग ये जो आपका जो जज्बा है ये जज्बा जो है ये आप और दुनिया में बहुत से इशूज है वहाँ पे क्यों नहीं दिखाते। तो मैंने आज सिर्फ इसी पे थोड़ी सी बात करनी है कि ये क्या इशू क्या है। मियां जावेद साहब जो है उन्होंने कायद-ए-आज़म का जिक्र किया है, लेकिन ये जो है ना फ़लस्तीन का जो मसला है ये कश्मीर के मसले से ज्यादा पुराना मसला है। कश्मीर का जो मसला है वो जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है ये तो 1931 में शुरू हुई है, लेकिन जो फ़लस्तीन का मसला है इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये 1917-1918 से अपने सालाना इज्तिमा में करारदादें मंजूर कर रही है और ये नस्ल दर नस्ल जो है ये हमें मुंतकिल हो रहा है मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर। और हमें आज फ़लस्तीन के मसले का तो पता है, लेकिन शायद हमें से बहुत कम लोगों को पता है कि फ़लस्तीन के मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पहली आवाज़ एक खातून ने बुलंद की थी, और वो खातून कौन थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा बी अम्मा। उन्होंने जो दिसंबर
1917 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجتماع ہوا تھا، اس میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ اپنا ان کا پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا. اس میں انہوں نے کہا، ابھی اس وقت اسرائیل نہیں بنا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو برطانوی حکومت کی طرف سے یروشلم میں صہیونیوں کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور یہ جو سرکار برطانیہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں یہ اس وعدوں کو توڑ رہے ہیں. یہاں یہ آغاز تھا. اور پھر وہی جو پی ایم ہے، ان کے جو برخوردار تھے مولانا محمد علی جوہر، جو قلم کے بھی مجاہد تھے اور اپنے کردار کے بھی مجاہد تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی کراچی میں اس ایشو پہ، جس پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور پھر یہ جو مسئلہ ہے یہ بار بار جو ہے یہ مسلم لیگ اور قائد اعظم اٹھاتے رہے. اور جب 1931 میں علامہ اقبال یروشلم گئے، مسجد اقصی میں انہوں نے 6-7 دن گزارے، تو وہاں پر ان کے میزبان تھے مفتی امین الحسینی صاحب، جو مفتی اعظم فلسطین تھے. اب آج ہم بھول چکے ہیں مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب کو. یہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بانی ہیں، اور ان کی جو قبر ہے وہ بیروت میں ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں نے وہاں پر ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی. اور جب میں نے ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور ان کا جو کردار ہے اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز جب میں نے تلاش کرنی شروع کی، تو مجھے یہ پتا چلا کہ مفتی امین الحسینی صاحب کا علامہ اقبال سے بھی تعلق تھا، ان کا قائد اعظم سے بھی تعلق تھا. اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو وہ چودھری غلام عباس صاحب جو ہمارے کشمیر کے ایک رہنما تھے، ان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا، ہم فلسطین کو بھی آزاد کروائیں گے، ہم کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے. تو یہ جو مفتی امین الحسینی صاحب ہیں، ان کی درخواست پر، ان کی تجویز پر علامہ اقبال وہاں پر گئے یروشلم، اور وہاں پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنے مقامات مقدسہ کو آزاد کروائیں گے. اور پھر یہ مفتی صاحب کی خط و کتابت قائد اعظم سے مستقل طور پر رہتی تھی، اور مفتی صاحب کے درخواست پر مسلم لیگ نے سب سے پہلے 16 مئی 1930 کو ہندوستان میں یوم فلسطین منایا، اور اس کے بعد پھر ہر سال یوم فلسطین منایا جاتا تھا. اور 1938 ایک ایسا سال تھا کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ نے سال میں 3 دفعہ یوم فلسطین منایا. ایک دفعہ 8 فروری کو، پھر 31 جولائی کو، پھر 26 اگست کو. اب یہ کیوں ایسا ہو رہا تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قائد اعظم نے فلسطین فنڈ قائم کیا ہوا، تو جب وہ یوم فلسطین مناتے تھے تو وہ فلسطین فنڈ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ خود اپنے ایک خاص قابل اعتماد آدمی کو رقم اکٹھی کر کے تو وہ بھجواتے تھے مفتی امین الحسینی صاحب کو. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا کہ مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ جو جرمن حکومت ہے انہوں نے اس سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ہماری خدمات حاصل کریں، آپ کا اور ہمارا دشمن ایک ہے. اور پھر وہ وائس آف جرمنی سے وہ عربی میں تقریریں کرتے تھے صہیونیوں کے خلاف، تو ان کو برٹش گورنمنٹ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، دا موسٹ وانٹڈ پرسن. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے سی آئی اے کی کچھ ڈاکومنٹس میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوئی، تو میں نے وہ دستاویزات میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دی موسٹ وانٹڈ پرسن ہے مفتی امین الحسینی، اس کو فنڈنگ جو ہے وہ ہندوستان کا ایک لیڈر ہے محمد علی جناح، وہ اس کی فنڈنگ کرتا ہے. اور جب میں وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے تو ان کو ٹیرر فنڈنگ کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ وہ مفتی امین الحسینی کو امداد فراہم کر رہے تھے. یہ چھوٹی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے تحریک پاکستان کے بزرگ ہیں، علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم تک، اور قائد اعظم سے لے کے آج کے دور میں جتنے بھی ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ اس ایشو پہ ان کی ایک ہی رائے ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے ملک کی کمزور اکانومی کو بنیاد بنا کر، ہمارے ملک
کہ اور جو مسائل ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی تو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ جس طرح اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اسی طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آپ مسئلہ فلسطین کو بھی حل کر دیں، دونوں مسئلے حل کر دیں. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف ہندوستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کرتا ہے، اور ہندوستان اور اسرائیل کے جو دنیا میں سرپرست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ آپ امن کے نام پر ان سے بھی مذاکرات کریں اور ان کو بھی تسلیم کر لیں. تو اگر ہم یہ کر لیں تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ ہماری جو دادی اماں تھی، بی اماں، اور ہمارا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو پھر آپ اگلے جہان میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ تو بس میں نے اتنی سی بات کرنی ہے. اور ایک تجویز میری یہ ہے کہ جس طرح کے قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں سال میں 3 دفعہ یوم فلسطین منایا کرتے تھے، تو آج کے اس اجتماع میں میں تجویز پیش کرتا ہوں. ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہے، راجہ ظفر الحق صاحب بھی ہیں، جناب سراج الحق صاحب بھی ہیں، نیر بخاری صاحب بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، کہ یہ آپس میں کنسلٹیشن کریں اور صلاح مشورے سے سال میں 1 دفعہ یوم فلسطین ضرور منایا کریں. جس طرح کہ قاضی حسین احمد صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، 5 فروری کو ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منانا شروع کیا تھا. تو اسی طرح سال میں 1 دن جو ہے وہ ایسا رکھیں کہ پوری قوم اس دن یوم یکجہتی فلسطین منایا کرے. اور یوم یکجہتی فلسطین اس لیے منایا کرے کہ جو فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بانی تھے مفتی امین الحسینی صاحب، انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم کے ساتھ مل کر ہندوستان میں بار بار یوم فلسطین منایا. تو اگر ہم یوم کشمیر مناتے ہیں تو یوم فلسطین بھی منانا چاہیے. فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بانی مفتی امین الحسینی صاحب نے لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی اور اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اور ہمارے جو شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں، انہوں نے یروشلم میں مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو آزاد کروائیں گے. تو علامہ اقبال نے جو وعدہ اور جو عزم مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے کیا تھا، ہمیں اس کا بھی پاس کرنا ہے. اور مفتی امین الحسینی صاحب نے لائن آف کنٹرول کے علاقے عباس پور میں کھڑے ہو کر جو وعدہ کیا تھا کہ ہم، اور جو عزم کیا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، ہمیں اس کو بھی یاد کرنا ہے. تو لہذا فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. میری درخواست ہے کہ یوم فلسطین منانے کے لیے آپ لوگ اس کوئی 1 دن جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں اور اس کا اعلان کریں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ جناب احمد میر صاحب.